बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ालू अइज़ा कुन्ना इज़ामन व रुफ़ाता अइन्ना लमबऊसून ख़ल्क़न जदीदा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, प्रोग्राम इज़ाला शुबहात में मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और मैं अल्लाह ताला की रहमत और उसकी तौफ़ीक से तौहीद और रद्द शिर्क पर आपके सामने गुफ्तगू कर रहा हूँ। पिछले चंद प्रोग्रामों में मैंने आपके सामने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तसद्दुक़ से और अल्लाह ताला की रहमत से शिर्क फ़ी ज़ात और तौहीद फ़ी ज़ात पर गुफ्तगू की। इस प्रोग्राम को शुरू करते वक्त मैंने एक तमहीद बयान की थी और उस तमहीद को अभी मैं लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि जब तौहीद की 3 किस्में हैं तो हर किस्म पर मुझे अलग अलग तमहीद जो है वो बयान करनी होगी। तो वो तमहीद के अंदर मैंने ये अर्ज़ किया था कि शैतान ने अपने दोस्तों के ज़रिए से, काहिनों नजूमियों के ज़रिए से ये लोगों के दिल में ये बात डाली कि ये कायनात अल्लाह तन्हा ना पैदा कर सकता है ना वो चला सकता है, इसलिए उसने अल्लाह के लिए कुछ शरीक तजवीज़ कर दिए। अब लोग कहते हैं शैतान ने ये कहा था कि जी ये नेक बंदे हैं, अगर आप इनके वसीले से दुआ करें तो आप भी अल्लाह के करीब हो जाएंगे। ये बात नहीं है। अगर ये हो कि इनके वसीले से दुआ करने की वजह से वो अल्लाह का कुर्ब नसीब उनको होता, या ये शैतान ने बात की होती, तो फिर वो उनको शरीक कैसे बनाते? उन्होंने तो शरीक बनाया है, जिस तरह से मैंने पीछे बताया है। असल मसला ये था, उसने उनके दिल में ये बात डाली थी कि अल्लाह ताला तन्हा ये काम कर नहीं सकता। उसने जो, और अल्लाह ताला तन्हा पूरी कायनात को जान नहीं सकता, उसकी खबर नहीं रख सकता, उसका इल्म नहीं रख सकता। दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने अल्लाह ताला के इल्म व कुदरत पर ना ज़ेबा हमला किया, शैतान ने, काहिनों ने, और लोगों को मुशरिक बनाया। यहीं से फिर एक साइकोलॉजिकली उनके ज़हन में ये बात आ गई कि हाँ वाकई अगर किसी की ज़्यादा ज़मीन हो तो उसको साथ कुछ काम करने वाले चाहिए, अगर किसी की बड़ी फैक्ट्री हो तो कुछ उसको और काम करने वाले चाहिए। तो जब ये इतनी कायनात, इतनी ज़मीन, इतनी बड़ी फैक्ट्री है तो वो तन्हा कैसे चला सकता है, तन्हा कैसे जान सकता है? उन्होंने ये बात गढ़ ली। अब उनके इस अकीदे के रद्द के लिए अल्लाह हमें कुरान पढ़ने की तौफीक दे। मक्की सूरतों को खास कर पढ़े। हर सूरत में आपको रिपीटेडली अल्लाह की इल्म, अल्लाह की कुदरत बार बार बयान हो गई। अल्लाह ये कर सकता है, मैं ये करता हूँ। और कहीं ये होगा कि मैं किसी का मोहताज नहीं हूँ, लोग मेरे मोहताज हैं। ये उस जाम का मुशरिकों का रद्द होगा कि तुम ये कहते हो कि ये मेरे कोई मददगार हैं, मेरा कोई मददगार नहीं। तो अल्लाह ताला की कुदरत जो है ना, इसका उन्होंने इनकार किया। अल्लाह के इल्म का मुशरिकों ने इनकार किया, और ये शैतान का पहला हमला था जो उसने उन पर किया। उसके साथ ये था कि अल्लाह ताला के अंदर ये ताकत नहीं है, नाउज़ु बिल्लाह। ये भी कुदरत पर हमला था कि वो पूरे जहान को एक बार ख़त्म करके दोबारा उसको बना दे। ये उसका हमला था, फिर पैदा करे। अब इतने लोग चले गए होंगे, अल्लाह को क्या पता कोई कहाँ मरा, किसी ने क्या क्या किया, किसने उसका रिकॉर्ड रखा है। अब जब आप कुरान को पढ़े ना तो आयतों में यूं आता है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे साथ लिखने वाले रखे हुए हैं, वो एक एक बात को लिख रहा है, वो जानता है, वो तुम्हारे सामने लिखा हुआ किताब तुम्हारे सामने दे देगा। इकरा किताबक
کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، وہ تمہیں دے دے گا، وہ ریکارڈ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ ان ساری آیتوں کی تعبیریں، معنی، مطلب، تفسیر یہ ہے کہ ان کے اس عقیدے کا رد ہے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت کے بارے میں قائم کر لیا تھا۔ انشاءاللہ ان باتوں کی تفصیل اس پروگرام توحید اور رد شرک میں تو نہیں کروں گا، ہاں جہاں علم و قدرت کی بات آئے گی وہاں پر میں وہ بات کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے توفیق دے، جس طرح سے اس نے یہ توحید اور رد شرک کی مجھے توفیق دی ہے۔ میں ایک پروگرام دوسرا سوچ رہا ہوں، بلکہ سوچ لیا ہے، ارادہ بھی بنا لیا ہے، اور اب اس مولا کا کام ہے وہ کرم فرمائے اور اس کو پایا تکمیل تک پہنچائے کہ میں ایک پروگرام شروع کروں جس میں بچوں کو درس قرآن دینے کا طریقہ بتایا جائے۔ انشاءاللہ اس میں پھر میں اس اعتبار سے یہ مضمون شروع کروں گا۔ آج میں نے جو یہ آپ سے باتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ کی علم و قدرت کے بارے میں، وہ اس لیے کی ہیں کہ شیطان نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہی نہیں ہے، اس کی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ زمین ایک بار پوری یونیورس کو، پوری مخلوق کو ختم کرے اور پھر دوبارہ اس کو لائے۔ تو یہ قدرت پر حملہ تھا۔ اسی قدرت سے اس نے اسٹیبلش کر کے اس کی بیوی، بچے اس کے معین و مددگار بنا دیے۔ اس طرح سے شرک کی ایک گراؤنڈ جو تھی وہ اس نے مہیا کر کے لوگوں کو اس گراؤنڈ کے اندر کھیلنے کے ساتھ لگا دیا۔ آپ بھی کھیلتا ہے، لوگ بھی کھیلتے ہیں۔ جب وہ گراؤنڈ بن گئی، اب اسی گراؤنڈ کے اندر اللہ کا ایک بندہ آتا ہے، اللہ اس کو بھیجتا ہے، وہ اس کا نبی ہوتا ہے۔ حضرت نوح سے لے کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تک، یا اس سے پہلے جو کچھ انبیاء ہیں حضرت آدم اور نوح کے درمیان، اللہ عالم، لیکن شرع لکم من الدین، چونکہ نوح علیہ السلام سے بات شروع کی اللہ تعالیٰ نے، اس لیے میں نے نوح کا ذکر کیا۔ نوح سے لے کر حضور تک وہ جو شیطان نے گراؤنڈ بنائی ہے نا اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت کے خلاف، اس کی تنقیص کہ اس کے لیے، تو اسی گراؤنڈ میں اللہ کا ایک نبی آتا ہے۔ پوری مخلوقات اس گراؤنڈ میں یہ بلیو کر رہی ہے، مان رہی ہے کہ وہ تنہا کچھ نہیں کر سکتا، نہ وہ پیدا کر سکتا ہے، نہ چلا سکتا ہے۔ ہاں اگر اس کی عبادت کرنی چاہیے تو جو اس کے ساتھ معین و مددگار ہیں وہ بھی عبادت کے مستحق ہیں۔ تو وہ نبی آ کر وہاں آواز دیتا ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں 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 نہیں، یہ جو تم کہہ رہے ہو نا یہ درست نہیں ہے۔ کچھ لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں، وہ اس نبی کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اس کی وہ بات کو مانتے ہیں۔ اب یہ سلسلہ کب سے شروع ہوا؟ تاریخ شرک آگے چل کر انشاءاللہ جب معبودان باطلہ کے بارے میں بتاؤں گا، جب وہ لات کی بات آئے گی جو پچھلی بار میں نے کی تھی کہ وہ ستو پلاتا تھا یا کیا کرتا تھا، وہ میں بتاؤں گا، وہ باتیں آئیں گی وہاں شرک کی تاریخ انشاءاللہ میں عرض کروں گا قرآن کریم کی آیات سے۔ لیکن آج جو میں نے بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو نہیں مانتے تھے، اس لیے انہوں نے مشرکین نے یہ عقیدہ گھڑا کہ اس کے شریک ہونے چاہیے، اور وہ اپنے خدا کی بیوی اور اولاد کو اس کا انہوں نے شریک بنا دیا۔ لیکن پہلے یہ نہیں تھا، آدم علیہ السلام کے زمانے میں اور وہ کچھ پیریڈ میں، جتنا بھی وہ پیریڈ گزرا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما کان الناس الا امۃ واحدہ، اللہ فرماتا ہے کہ وہ پہلے تو سارے ہی امت واحدہ تھے، اور پھر شیطان جو ہے وہ اس طاق میں رہتا ہے، ہمہ وقت اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے تمہیں اس گراؤنڈ میں لائے اور عقیدہ توحید سے تمہیں دور لے جائے، کہ دور لے جا کر کیا کرے، تمہارے ذہن میں یہ وسواس ڈال دے کہ وہ تنہا نہیں، اس کی بیوی بچے ہیں، اس نے تنہا اس کو پیدا نہیں کیا، اس کی مدد کی گئی ہے، وہ تنہا چلاتا نہیں، اس کی مدد کرنے والے ہیں۔ اور لوگوں سنو، شیطان کہتا ہے ان سے، تم کہتے ہو تم اکیلے اس کی کیوں عبادت کرو، جب عبادت اس کی اس لیے تنہا کرنی چاہیے نا کہ اگر وہ تنہا ہو، تنہا پیدا کرنے والا ہو، تنہا چلانے والا ہو، یہ تو بات نہیں، اس کی تو ذات میں بھی شریک ہے، بنانے میں بھی، چلانے میں بھی، تو وہ جو شریک ہے وہ عبادت کے پھر مستحق کیوں نہیں؟ اگر وہ تنہا وہ عبادت کا مستحق ہے کہ اس نے بنایا چلایا، تو یہ کیوں نہیں؟ یہ بھی اس کے مستحق ہے، یہ کوئی غیر تو نہیں، یہ تو اسی کا حصہ ہے۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا،
اس نے کہا کہ یہ اسی کا حصہ ہے. عباد کا لفظ جو ہے یہ جنوں پر بھی آتا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. عباد کا لفظ پوری مخلوق پر آتا ہے. بعض لوگوں نے یہاں خواہ مخواہ وہ انبیاء اولیاء مراد لے لیے ہیں. جو بھی وجعل الملائکۃ الذین هم عباد الرحمن، ان کے لیے بھی ہے، جنوں کے لیے بھی، سب کے لیے عباد ہوتا ہے. تو انہوں نے اس کا نسب اور اس کا جز بنا دیا. تو شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس طرف لے جائے. اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ اعراف کے اندر میں آیت سناتا ہوں آپ کو، سنیں تلاوت قرآن. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما. اے اولاد شیطان، اے اولاد آدم، اے اولاد آدم، شیطان تم کو کسی خرابی میں نہ ڈال دے جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے باہر کر دیا. ایسی حالت میں ان کا لباس بھی اترا دیا تاکہ وہ ان کی شرمگاہیں دکھائے. آگے ہے جس کے لیے میں نے یہ آیت پڑھی ہے، اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ. وہ اور اس کا لشکر تم کو وہاں سے دیکھتا ہے، ایسے طور پر دیکھتا ہے کہ تم ان کو نہیں دیکھتے. اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ. شیطان بھی دیکھتا ہے، اس کا لشکر بھی تمہیں دیکھتا ہے، دور دراز سے دیکھتا ہے اور بڑی خاص نظر سے دیکھتا ہے. اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ اولیاء للذین لا یؤمنون. شیطانوں کو انہی لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے. اب اس کے اندر اس آیت میں کئی مضمون ہیں، لیکن میں نے ایک مضمون کو ٹچ کرنا ہے صرف جو میرے متعلقہ ہے. شیطان تمہیں دیکھتا ہے اور اس کا قبیلہ دیکھتا ہے. کیا دیکھتا ہے؟ بس وہ دیکھتے رہتے ہیں، ہماری زیارت کرتے رہتے ہیں کہ یہ بیٹھا ہے، یہ کھڑا ہے، اس کو دیکھتے رہے، تکتے رہیں کہ وہ یہ کیا ہے. ایسا تو نہیں ہے. کیا دیکھتے ہیں؟ وہ تکتے رہتے ہیں کہ ان کے اندر ہم ان کے اوپر چڑھائی کس طرح سے کریں، ان کو اپنا دوست یار کیسے بنائیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ اولیاء للذین لا یؤمنون. پھر جو وہ نبیوں کو نہ ماننے والے ہوتے ہیں نا، وہ ان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، پھر وہ ان کے دوست بن جاتے ہیں. یعنی وہ ہمہ وقت اس کوشش میں رہتے ہیں کہ ہم کسی طرح سے ان کو گمراہ کر دیں. یہ انہوں نے اپنا شیوا بنایا ہوا ہے. اب جو میں آپ کو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب وہ ایک امت تھی پہلے، وہ کتنی دیر رہی، شیطان خاموشی سے تو نہیں بیٹھا رہا کہ یہ اللہ کی عبادت کرتے رہیں. پتہ نہیں اس نے کتنے، پنجابی میں کہتے ہیں پاپڑ بیلے ہوں گے، کس کس طرف سے آیا ہوگا، کیا 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 ہوگا، اور پھر کہیں جا کر اس نے امت وحدہ کو توڑا. وما کان الناس الا امۃ واحدہ. وہ ایک تھے، فاختلفوا فیہ، پھر ان میں اس نے اختلاف پیدا کیا. اب اختلاف کیا ہے؟ اسی اختلاف کو تو میں اللہ کی رحمت سے بیان کر رہا ہوں. امت واحدہ تھی. واحدہ کا کیا مطلب ہے؟ توحید کو ماننے والی تھی. توحید کا کیا مطلب ہے؟ اس کی ذات کو ایک مانتی تھی، صرف اس کو خالق مانتی تھی، صرف اس کو عامر و مدبر مانتی تھی. وہ جو مخلوق تھی اس وقت، انسانی مخلوق، وہ کہتے تھے بس وہ تنہا ہے، تنہا بنانے والا، تنہا چلانے والا، تنہا علم رکھنے والا، تنہا کائنات کو جاننے والا، تنہا اجر دینے والا، بس اسی کو راضی رکھیں، اسی کی عبادت کریں. یہ امت واحدہ تھی. اب یہ آیا، اس نے آ کر یہ ڈالا کہ نہیں یہ سارا کچھ وہ اکیلا تو نہیں کر سکتا، تو یہ کھینچ کر اس نے شرک کی طرف لگا دیا. آج میں آپ کے سامنے یہ آیت پڑھتا ہوں. وہ کب ہوا اس کے بارے میں جاننا بڑا مشکل ہے، لیکن میں آپ کے سامنے ایک قرآن کی آیت پڑھتا ہوں جس سے ہمیں کچھ تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا. اس کی پوری تفصیل میں اس وقت کروں گا جب میں شرک کی ابتدا کروں گا، لیکن آج میں اس آیت کو پڑھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ. یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا. فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ. انہوں نے کہا ہے لوگو اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. افلا تتقون. کیا تم اس سے ڈرتے نہیں ہو؟ یہ نوح علیہ السلام کی سپیچ ہے جو مختلف انداز میں قرآن میں کی گئی ہے. آگے سے قوم کیا جواب دیتی ہے؟
فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة. اس کی قوم کے کافر سرداروں نے کہہ دیا کہ یہ تو تم جیسا ہی انسان ہے، یہ تم پر فضیلت اور بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر اللہ ہی کو منظور ہوتا تو کسی فرشتے کو اتارتا. یعنی نوح علیہ السلام کی رسالت کا انہوں نے انکار کیا. اب بڑی باتیں ہیں اس کے اندر، لیکن ساری باتیں ایک ہی محفل میں تھوڑی ہوتی ہیں. میرے ایک فاضل دوست ہیں، وہ ہمیشہ مجھے کہتے ہیں جب ایک آپ بات آیت پڑھیں تو اس کے اندر جتنی باتیں وہ ساری بیان کر دیں. میرے بس میں یہ نہیں ہوتا. اب اگر میں اس کی شروع کر دوں تو پورا پروگرام اسی پر ہی ہو جائے گا. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تاریخ، یعنی اس نے کب اللہ تعالیٰ کی علم و قدرت کا انکار کیا تو پہلے خود تھا، لوگوں کو کب کرایا. یہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہمیں اس کی ایک تاریخ کا یہ حصہ ملتا ہے. آگے سے وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو وہ کسی فرشتے کو بھیجتا. ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین. یہ مد ہے اس لیے میں اس کو لمبا کر کے پڑھ رہا ہوں، اور معنی میں بھی اس کی لمبائی ہے. آبائنا الاولین، ہم نے تو اسے اپنے اگلے باپ دادوں سے، جب کہا جائے نا آبا اور اوپر مد ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کئی باپ دادوں کی بات ہو رہی ہے. پردادا سردادا پتہ نہیں کتنا آبا، تو یہ اس طرح سے ہوتا ہے. اب وہ مشرکین مکہ کے بارے میں جب وہ آتا ہے نا، وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے آبا، تو وہاں وہ آبا کا لفظ کہتے ہیں، کیونکہ حضور کے زمانے جب وہ آبا کہتے تھے تو عمر بن لوہی جو تھا اس نے پتہ نہیں کتنی صدیاں پہلے وہاں وہ توحید کو ختم کر کے شرک رائج کر دیا تھا. اللہ ماشاء اللہ، سوائے حضور کے وہ خاندان کے ایک یا دو جن کو اللہ نے بچانا تھا. اب یہ بھی کہہ رہے ہیں آبا، ہمارے جو باپ دادا تھے ان سے تو ہم نے یہ نہیں سنا کہ وہ تنہا ہے، وہ بنانے والا بھی تنہا ہے، وہ چلانے والا بھی تنہا ہے، عبادت کا اس لیے وہ مستحق. میں نے تو کبھی آبا سے نہیں سنا. تو یہاں آبا سے یہ پتہ یہ چلتا ہے کہ انہوں نے، یہ جو شیطان نے امت وحدت کو توڑا تھا، توحید کو، یہ نوح علیہ السلام کے آنے سے کوئی بہت پہلے کی بات ہے. اس لیے ان کی قوم آباءنا الاولین کہہ رہی ہے کہ وہ جو پرانے باپ دادا ہیں نا، ہم نے تو کبھی ان سے بھی یہ نہیں سنا. عموماً 2 3 4 باپ دادوں کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ یاد رہتی ہیں، آگے نسل میں چلتی رہتی، تو وہ کہتے ہیں یہ تو ہمیں بھول بھلا آ گئی ہیں، ہم نے تو کبھی یہ نہیں سنا. تو اب شیطان نے اسی صورت میں یہ بیان کیا ہے کہ شیطان نے ان کے اندر یہ کیا ڈالا تھا. اب اس کی میں آپ کو وہ آیتیں پڑھ کے بتلاتا ہوں، سناتا ہوں آپ کو وہ آیات. وہ اور اس کے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اور انبیاء کا ذکر ہے. ان سب کے بعد یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ انبیاء کے اور نوح علیہ السلام کی مخالفت میں قوم بات کرتی ہے کہ ہم نے تو یہ کبھی نہیں سنا. آیعدکم انکم اذا متم وکنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون. کیا یہ تمہیں اس بات کا وعدہ کرتا ہے تم سے کہ جب تم مر کر صرف خاک اور ہڈی رہ جاؤ گے تو تم پھر زندہ کیا جاؤ گے. وہ جو میں نے بات کہی تھی، دیکھیں حملہ کس رستے سے آیا ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں، وہ لوگ دعا منگانے کے لیے جاتے تھے ان کے پاس، وہ دعا کر دیتے تھے، اللہ ان کی دعا کو قبول کر لیتے. شرک شروع، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. قرآن پڑھیں، تلاوت کریں، کس رستے سے یہ آیا ہے، کس رستے سے وحدانیت میں اس نے اختلاف، وحدانیت ثلاثہ میں کس رستے سے اس نے پایا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم سے یہ کہتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے تو دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. ہائی ہاتا لما توعدون. نہیں 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 نہیں، اور بہت دور ہے جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو. وہ مجھے ان لفظوں کے ساتھ جانا پڑتا ہے، مولانا محمد جونہ گڑھی کا یہ میرا ساتھی بن گیا ہے یہ ترجمہ. تو
بہت کوفت ہوتی ہے مجھے، بہت دفعہ ان لفظوں کو بھول جاتا ہوں، میں ادا نہیں کر پاتا کہ وہ عربی میں کچھ تو اور ہوتا ہے، وہاں لفظ کچھ اور جڑ رہا ہوتا ہے. خیر، تو وہ کہنے لگے نہیں 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 نہیں، ہائے ہاتا دو بار، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں؟ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، زندگی تو بس صرف دنیا کی ہے، ہم مرتے جیتے رہتے ہیں، اور یہ نہیں کہ ہم پھر اٹھائے جائیں گے. نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، نہیں، دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے. کیوں نہیں اٹھائے جائیں گے؟ اللہ یہ کر ہی نہیں سکتا. یہ کہاں لکھا کر نہیں سکتا؟ یہ میں اگلی آیت میں بتاتا ہوں آپ کو. تو انہوں نے پہلا حملہ شیطان نے جو ان سے کروایا، جس کی وجہ سے اس نے خدا کی بیوی، بیٹیاں، بیٹے اور شریک بنائے نا، وہ قدرت خداوندی تھا، وہ علم خداوندی تھا. اس لیے پورا قرآن قدرت خداوندی کو بیان کرتا ہے، علم خداوندی کو بیان کرتا ہے. وہ جو خدا کے علم کی آیتیں ہیں لوگوں، وہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ کوئی نبی ولی علم نہیں جانتا، صرف میں جانتا ہوں. اب اگر ان آیتوں کو اکیلے بیٹھ کر ان آیتوں کو پڑھو جو میرے رب کا علم بیان کرتی ہیں، جو قدرت بیان کرتی ہیں، تو وجد میں آ جاؤ گے، خدا کی رحمت نازل ہو گئی اور عجیب قسم کے انکشافات ہوں گے کہ یہ تو اس بات کا رد ہو رہا ہے. اور لوگوں نے وہ آیات نبیوں اور ولیوں کے خلاف، ان کے مخالفت میں لوگوں نے پڑھ دی، نعوذ باللہ. یہ مسئلہ تھا. قرآن کریم کا ایک صورتوں کا میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں ساتھ، کہ قرآن کریم جب وہ تاریخ سے، موٹر وے سے مثالیں لاتا ہے تو پھر وہ اہل مکہ کو بھی خطاب کرتا ہے. یہاں چونکہ بات ہوئی تھی نا سورہ مومنون کے اندر، پہلے انبیاء کی امتیوں نے کہا، نوح کی امتیوں نے قدرت خداوندی کا، معاد کا، بعد کا انکار کیا، تو آگے جا کر مشرکین مکہ کا بھی یہی آتا ہے. وہ کہتے ہیں قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، 882 میں، کہ کیا مر کر مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے، کیا پھر بھی ہم ضرور اٹھائے جائیں گے؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطير الاولين، ہم سے اور ہمارے باپ دادوں سے پہلے ہی سے یہ وعدہ ہوتا چلا آیا ہے، کچھ نہیں، یہ تو صرف اگلے لوگوں کے افسانے ہیں. تو اس صورت میں دوبارہ پھر وہ مضمون جو ہے وہ دہرایا گیا. پہلے تاریخی اعتبار سے تھا، موٹر وے کے اعتبار سے تھا، اب پھر رخ جو ہے وہ ان کی طرف مڑا. مجھے گزرا نہیں جا رہا، ایک بات اس آیت کے اندر ہے بڑی باریک، اور دھیان سے سن لے اور خود پھر پڑھے اور خدا پر نزول فرمائے گا قرآن کریم کے صدقے سے. انہوں نے کہا کہ ہم سے اور ہمارے باپ دادوں سے پہلے سے ہی یہ وعدہ چلا آیا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابو جہل کہہ رہا ہے، ابو لہب کہہ رہا ہے، یہ عتبہ کہہ رہا ہے، یہ ولید کہہ رہا ہے. وہ کہتا ہے ہمارے باپ دادوں میں بھی کوئی تھا جو یہ بات کیا کرتا تھا، مگر ہے افسانہ، ہے سٹوری، ہم نہیں مانتے. باریک بات یہ ہے کہ لوگوں سن لو، مکہ کے اندر شیطان نے شرک شروع کرا دیا، کعبے میں 360 بت آ گئے، پر پھر بھی کوئی نہ کوئی ٹاواں جس کو پنجابی میں کہتے ہیں، کوئی بندہ تھا ادھر، وہ دین حنیف والے کوئی تھے، کسی کا نام عبداللہ تھا، کوئی پہلے بھی تھا جو مشرکوں کو یہ باتیں بتایا کرتا تھا کہ کوئی اللہ کا رسول آئے گا اور اللہ قادر ہے، وہ علیم ہے، مر کے دوبارہ زندہ ہوں گے. وہ جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی نا، یا اللہ میری اولاد میں امتم مسلمۃ لک، ایک امت کو ہمیشہ جو ہے وہ اسلام پہ رکھنا، ابراہیم کی وہ دعا قبول ہوئی. ان میں کوئی نہ کوئی تھا جو کہنے والا تھا. اس لیے تو مشرک کہہ رہے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کو بھی کوئی یہ باتیں بتایا کرتا تھا. تو یہ مکے کے اندر حضور کے آباء و اجداد، آپ کے آباء و اجداد کے ایمان کی ایک باریک دلیل نکلتی ہے. اس پر انشاءاللہ کسی وقت ان ساری آیتوں کو میں جمع کر کے ان کا خلاصہ آپ کو بتاؤں گا. تو یہ تو مجھ سے گزرا نہیں گیا تو میں نے وہ بات کر دی، معاف کیجئے گا وہ بات دور نہ چلی جائے. نوح علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے کہا ہم زندہ کر کے نہیں اٹھائے جائیں گے. اس کے بعد نوح کے بعد جس نبی کا ذکر آتا ہے قرآن میں، اس کے درمیان کوئی آئے ہوں تو اللہ عالم،
لیکن قرآن نے سورہ صافات کے اندر نوح کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم بھی اسی نسل سے تھے جو لوگ نوح کی کشتی میں زندہ رہے، ابراہیم بھی اسی عقیدے پر، اسی نظریے پر تھے جو نوح علیہ السلام کا تھا۔ یہ مطلب ہے اس آیت کا، لوگوں نے کچھ کا کچھ بنا دیا۔ حضرت ابراہیم کا زمانہ آتا ہے، اس وقت بھی مشرک خدا کی قدرت کو نہیں مانتے، علم کو نہیں مانتے۔ اب میں اسی توحید اور رد شرک میں ابراہیم علیہ السلام کی آپ کو اللہ کی رحمت، اس کی عنایت، اس کے فضل سے تقریریں سناؤں گا جو قرآن میں ہیں، اور سب سے بڑی تقریر، تفسیر والی تقریر تو سورہ انعام میں ہے۔ آپ خود اگر اس تقریر کو، ابراہیم علیہ السلام کی اس ڈیبیٹ کو، اس مناظرے کو پڑھیں جو سورہ انعام کے اندر ہے، تو آپ کو اس ڈیبیٹ اور مناظرے میں جو انہوں نے آزر سے اور قوم سے کیا ہے، اس میں اللہ کی علم و قدرت کی باتیں نظر آئیں گی۔ اسی پر بس مناظرہ تھا۔ وہ کہتے تھے کہ نہیں، اللہ تنہا نہیں سارا کچھ کر سکتا، اس کے ساتھ یہ چاند سورج یہ اس کی اولاد ہیں اور یہ سارا کچھ کرتے ہیں، یہ تمہیں یہ کر دیں گے، وہ ساری باتیں ہیں سورہ انعام کے اندر۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے نہیں، اور پھر وہ وسع ربی کل شیء علما، اس کے اندر وہ لفظ آئے گا۔ میں نے یہ بات اس لیے کہہ دی کہ شاید کوئی واقعی پڑھ لے، اللہ تعالیٰ کسی کو، تو جب آپ پڑھیں گے نا واسع ربی کل شیء علما، کل شیء علما، تو ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرا رب وہ نہیں ہے کہ جو کسی علاقے کی خبر نہ رکھتا ہو، اس کوئی اور آ کر اس کو خبر دے، نہیں، اس کا علم اس کی پوری مخلوق کے اوپر ہے، وہ تنہا ہی ساری کائنات کو جانتا ہے۔ یہ مطلب ہے واسع ربی کل شیء علما کا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی علم و قدرت کا انکار، اور مشرکین جو تھے وہ انہوں نے شریک بنائے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ کے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو نہیں مانتے تھے، اور کہ وہ زندہ کرے گا یا یہ تنہا کر سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا مناظرہ سورہ بقرہ میں جب نمرود کے ساتھ ہوتا ہے، آپ دن رات پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن میں نے اس کا صرف اشارہ دینا ہے۔ حاج ابراہیم ان آتاہ اللہ الملک، کس بات پر مناظرہ ہوا ہے؟ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، انہوں نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ پھر وہ آگے سورج والی بات، وہ بھی قدرت میں آتی ہے، اللہ کی طاقت میں آتی ہے، اور یہ جو بات ہے زندہ کرنے والی، یہ بھی اس کی قدرت میں آتی ہے۔ یعنی یہ میں ساتھ ساتھ قرآن کے مزے آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ علم و قدرت ہی کے گرد سارا قرآن گھومتا ہے، اور وہ علم قدرت کون بتاتا ہے؟ کہیں وہ نوح بتاتے نظر آتے ہیں، کبھی وہ ابراہیم خلیل بتاتے نظر آتے ہیں، کبھی وہ موسیٰ کلیم اللہ ان کو بتاتے نظر آتے ہیں، کبھی وہ حبیب اللہ بتاتے نظر آتے ہیں۔ تو معنی یہ ہے کہ وہ توحید اگر ملے گی تو در انبیاء سے ملے گی، در مصطفیٰ سے ملے گی، اس لیے کلمے کے اندر وہ جڑا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ۔ کس نے بتایا؟ محمد الرسول اللہ۔ آج کا رواج ہو گیا ہے، اشتہار پوسٹر کتابیں چھپتی ہیں تو صرف لا الہ الا اللہ لکھتے ہیں، محمد الرسول اللہ نہیں لکھتے۔ وہ ارے بدبختو، وہ لا الہ الا اللہ بتایا کس نے ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ نے بتایا ہے۔ لوگ آدھا کلمہ پڑھتے ہیں، پاکستان لیڈر ہوتے ہیں تو لا الہ الا اللہ آدھا کلمہ۔ اللہ تعالیٰ گری کے رحمت فرمائے اور ہرو کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ شاید یہ بات میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی تھی کہ ہمارے اہل سنت کے ایک عظیم عالم دین سلطان خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ایک بار یہ واقعہ سنایا، کہنے لگے میں نے ضیاء الحق سے یہ بات کی، وہ مجلس شورا میں رکن تھے، تو وہ کہنے لگے ضیاء الحق جب بھی تقریر کرتا تو وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا، تو منسٹر جب بھی کوئی بات ہوتی تو وہ لا الہ الا اللہ کہتے۔ مجلس شورا کے اندر بہت سے لوگ اسی طرح تھے۔ تو وہ فرماتے ہیں مولانا اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں میں نے ضیاء الحق سے کہا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ تو نہیں ہے، وہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، آپ آدھا کلمہ کیوں پڑھتے ہیں؟ دیکھیں جب سے پاکستان بنا ہے اس کے اندر یہ معاملہ ہوا ہے کہ لوگ آدھا کلمہ سرکاری سطح پر یہ پڑھنے کا رواج کچھ لوگوں نے ڈال دیا تھا۔ وہ کچھ لوگ تھے، وہ کون تھے؟
وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ آج بھی ہیں، انہوں نے ڈال دیا۔ تو علامہ اوقات بھی فرماتے ہیں، میں نے ضیاء الحق سے کہا تم نے آدھا کلمہ پڑھا تو تم نے آدھا پاکستان گوا دیا، اللہ نے تم سے آدھا ملک لے لیا، یہ کیا ہوا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا کرو۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے کسی تقریر میں ضیاء الحق نے کہا کہ ہاں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پورا کلمہ ہے، مجھے کسی دوست نے توجہ دلائی ہے، بس وہ ایک دن یوم آزادی پہ پڑھا، پھر جو اس کے ارد گرد لوگ تھے انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ کافی ہے نا جب اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرنی ہو، محمد رسول اللہ تو بندہ اس وقت پڑھتا ہے جب کوئی مسلمان ہوتا ہے، بس ٹھیک ہے۔ تو کہیں وہ لوگ ایسے نہ، تو پھر وہ لا الہ الا اللہ پر آ گئے۔ تو لوگوں یہ جو لا الہ الا اللہ ہے اس کا بتانے والا کوئی ہوتا ہے، کبھی نوح ہوتے ہیں، کبھی موسیٰ ہوتے ہیں، کبھی عیسیٰ ہوتے ہیں، کبھی ابراہیم خلیل ہوتے ہیں۔ تو ابراہیم خلیل علیہ السلام نے نمرود کے سامنے علم و قدرت پر گفتگو کی اور ساتھ فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے۔ اب سورج کو پتہ کیوں کہا؟ وہ کہتا تھا میں سورج کی اولاد ہوں، وہ اوتار سمجھتا تھا، وہ سورج کو بڑا خدا سمجھتا تھا۔ وہ پڑھے سورۃ انبیاء، پڑھے سورہ انعام، وہاں اکبر کا لفظ آئے گا اس کے لیے، سورج کے لیے ھذا اکبر۔ اور جب انہوں نے بت توڑے تھے نا تو وہ سورج کا بت تھا جس کے اوپر انہوں نے وہ رکھ دیا تھا، ہیمر رکھ دیا تھا۔ تو پھر انہوں نے کہا تھا کبیرہم، یہ جو فسألوہم ان کانوا ینطقون، یہ بڑے سے، وہ اس کا سورج کا تھا، اس لیے آپ نے سورج کا ذکر کیا۔ یہ باتیں میں وہ موضوع کہیں دور چلا جاتا ہے، بسا اوقات میں معذرت چاہتا ہوں اس سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی وہ علم و قدرت کے منکر تھے۔ اب یہی بات یعنی انشاءاللہ اس میں یہ نہیں کہ میں آپ کا وقت ضائع کر رہا ہوں، یہ بتا رہا ہوں کہ شرک کی ضرورت انسانیت نے کیوں سوچی، وہ کس احمق سوچ کیا تھی جس نے اس کی طرف جو ہے نا وہ ان کو کر دیا۔ اب وہ یہاں ایک مسئلہ آتا ہے فَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا۔ وہ جو پچھلی بار میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے تو بیٹے اور اللہ کے لیے تم نے بیٹیاں کر دی، اور وہ ملائکہ ان کو بیٹیاں بنا دیا۔ ملائکہ کو میں نے پچھلی بار میں بتا دیا تھا کہ وہ جنوں کے ایک خاص گروہ کو ملائکہ کہتے تھے، اس لیے قیامت کے دن جن ملائکہ اعلان کر دیں گے بل کانوا یعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون، ان کا پہلے بیان ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ جو ہیں ان کی حالت کو بیان فرمایا انہوں نے شریک بنا لیے ہیں۔ کیوں؟ قدرت نہیں اس کی مانتے، اس کا علم نہیں مانتے، کہتے کیا ہیں فَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا۔ انہوں نے کہا جب ہم ہڈیاں اور مٹی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم از سر نو پیدا کر کے پھر دوبارہ اٹھا کر کھڑے کر دیے جائیں گے؟ آگے سے جواب آتا ہے قُولُوا كُونُوا حِجَارَةً۔ اب وہ جو جواب ہے یہ بھی سوچنے والا ہے، تفکر کرنے والا ہے۔ لوگوں قرآن کا جو ترجمہ نیچے لکھا ہوتا ہے وہ صرف الفاظ ہوتے ہیں، معانی ان کے اندر چھپے ہوتے ہیں، اس کے لیے نیچے جانا پڑتا ہے، وہ صرف معانی سے نہیں۔ کتنے عجیب لوگ ہیں اس وقت، وہ ٹی وی کی سکرین پر ایک آیت لکھ دیتے ہیں، اس کا لفظی ترجمہ اور کہتے ہیں یہ قرآن ہے، اس کے نیچے جانا پڑتا ہے۔ اب نیچے اتریں، قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، جواب دیجئے کہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا، او خلقم مما یکبر فی صدورکم، یا کوئی اور ایسی خلقت جو تمہارے دلوں میں بہت ہی سخت معلوم ہو۔ یہ کسی بات کا جواب ہے، کل میں جواب ہوتا ہے۔ اصل میں جب کہا جاتا تھا نا، آقا فرماتے تھے وہ میرا رب قادر ہے، وہ قدیر ہے، وہ علیم ہے، وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، تو وہ کہتے تھے مرنے کے بعد تو ہم یہ ہو جائیں گے، جم جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ کس طرح سے ہوگا؟ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہو، وہ کہتے تھے دانتیں بدل جائیں گی۔ مثلا وہ باڈی ختم ہوئی اور ختم ہونے کے بعد وہ مٹی میں مل گئی، اور مٹی میں ملنے کے بعد اس کی اینٹیں بن گئی، یا اینٹ نہ کہیں وہ کٹھی ہوگی، کوئی سخت چیز بن گئی، تو اب وہ مذاق اڑاتے تھے اس بات کا۔ وہ کہتے اچھا اگر وہ سخت چیز ہو جائے، پتھر بن جائے، تو پھر بھی وہ رب زندہ کرے گا،
تو جب وہ ایسے مذاق کی باتیں کرتے نا اللہ کی قدرت کے لیے، منشا ان کا یہ تھا کہ اگر یہاں سے خدا کی قدرت کو ہم ختم کریں نا کہ وہ دوبارہ اٹھا نہیں سکے گا، پھر ہم یہ کہنے میں آسانی ہو جائے گی کہ جیسا وہ ادھر نہیں نا کچھ کر سکتا، دیکھیا وہ ادھر اس نے نہ کیا تو اسی طرح وہ کائنات کو نہ پیدا کر سکتا ہے نہ چلا سکتا ہے، تو بات وہ یہاں لانا چاہتے تھے۔ اس لیے پھر کل کونو حجارہ، فرمایا کچھ بھی ہو جائے، لوہا بن جاؤ، پتھر بن جاؤ مرنے کے بعد، یعنی تمہارا سب اکٹھے ہو جاؤ، کوئی چیز بن جائے یا کوئی اور چیز بن جائے جو سخت ہو، تو فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، پھر وہ یہ پوچھیں کہ کون ہے جو دوبارہ ہماری زندگی لٹائے، قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، آپ جواب دے دیں کہ وہی اللہ جس نے تمہارے اول بار پیدا کیا ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ، چھوڑ گئے فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، اللہ جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا وہی، اس پر وہ اپنے سر ہلا ہلا کر آپ سے دریافت کریں گے، اچھا یہ کب ہے؟ تو آپ جواب دیں کہ عجب ہے کہ وہ ساتھ قریبی آن لگی ہو، قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، یعنی ان کے لیے یہ ماننے کی بات، اچھا جیسے ہمارے یہاں بھی باتیں ہوتی ہیں نا، یعنی قرآن کو اس کانٹینٹس میں رکھ کر پڑھے نا تو پڑھنے کا مزہ آتا ہے، صرف لفظی ترجمہ نہیں۔ پیچھے چلے جائیں 1400 سال، کعبہ ہوگا، مشرک بیٹھے ہوں گے، ان کے غلام ہوں گے، بڑے ہوں گے، چھوٹے ہوں گے، اور 360 ادھر وہ ہوں گے ان کے خدا، حضور جا کر وہاں مجمع میں یہ فرمائیں اللہ دوبارہ زندہ کرے گا، تو وہ ٹھٹھا کریں گے، مذاق کریں گے، ایک دوسرے کی طرف آنکھوں سے اشارہ کریں گے اور تمام باڈی لینگویج کے ساتھ باتیں کرتے ہوں گے۔ واہ، آقا پہ کیا گزرتی ہوگی، رؤوسہم، سر ہلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا، جس دن تمہیں وہ بلائے گا تم اس کی تعریف کرتے ہوئے تعمیل ارشاد کرو گے اور گمان کرو گے کہ تمہارا رہنا بہت تھوڑا ہے۔ واہ، یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ، وہ تمہیں بلائے گا، اس دن تم اس کی حمد کرو گے۔ اب یہاں حمد کا کیا مطلب ہے؟ قرآن پورے میں جب حمد کا لفظ آئے نا تو کچھ دیر ٹھہرا کریں، جب سبحان کا لفظ آئے تو ٹھہرا کریں۔ اللہ آپ کو یہ وقت دے، اللہ آپ کے وقت میں برکت فرمائے، یہ وقت بہت کم ملتا ہے اور خدا کسی کو یہ وقت دیتا ہے۔ قرآن کے پڑھنے والے بہت کم ہوتے ہیں، ٹائم نہیں ہوتا، لیکن جسے وقت اللہ دے دے اس کے باقی کاموں میں بھی وہ برکت فرما دیتا ہے، تھوڑے سے کام وقت میں بہت کچھ قرآن عطا کر دیتا ہے۔ جب حمد کا لفظ آئے نا تو وہاں ٹھہرا کریں، اگلی آیت، پچھلی آیت وہاں دیکھیں تو ہر جگہ آپ کو حمد یہ چیزیں نظر آئیں گی کہ اللہ کی تعریف کریں گے۔ کیا تعریف کریں گے؟ اس دن وہ مانیں گے نہ ہم غلط تھے، دنیا میں سر ہلا ہلا کر ایسے کہتے تھے نا کہ نہیں وہ یہ نہیں کر سکتا، اب قیامت آئے گی تو وہ سر ایسے کریں گے، کہا ہاں بے شک وہ تنہا تھا، وہ تنہا نے ہی بنایا، وہ تنہا نے ہی چلایا، وہ تنہا ہی نے ہمیں اٹھایا، وہ تنہا ہے، کس قدر عظمتیں اور عظمتیں اس کی ہیں، کس قدر قدرتیں اس کی ہیں۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، واقعی وہ اللہ ہے۔ جب وہ واقعہ ایسے کریں گے نا تو یہ مطلب ہے اس آیت کا کہ یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ، اس دن وہ تمہاری حمد کریں گے، واہ، حمد کرتے ہوئے آئیں گے۔ اگر میرے پاس ٹائم ہوتا نا تو میں آپ کو یہ بھی بتاتا، اس آیت حمد کے بعد ایک آگے آیت ہے، اس کا مطلب ہے مقام محمودہ۔ پھر وہ جب حمد کریں گے پھر حضور بیٹھیں گے، ساری کائنات ان کی حمد کرے گی نا، تو وہ یہ حمد اور وہ حمد کٹھی جڑتی ہیں۔ اللہ دکھائے گا دیکھو جب تم انکار کیا کرتے تھے نا اس وقت یہ میری حمد کیا کرتے تھے، آج یہ مقام محمود پر فائز ہیں کہ ان کے بعد کائنات کے اندر جتنی میری حمد ہوئی ہے وہ ان کے صدقے سے ہے، آج میں نے ان کو مقام محمود عطا کر دیا ہے۔ تو اس حمد کو اس حمد کے ساتھ
ساتھ ملا کر بھی پڑھے. میرے خیال میں زیادہ فہم قرآن کی باتیں کر رہا ہوں اور وہ جو اصل بات ہے وہ اس سے شاید میں دور جا رہا ہوں. پھر آ جاتے ہیں اس بات پر. یہ تو قرآن میں بار بار ہے. اور آیت سن لیں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ جو میں نے نقشہ کھینچا تھا کعبے کا، وہ کہتے ہیں تنہا نہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں، تنہا پیدا نہیں کر سکتا، چلا نہیں سکتا. جب وہ ساری اللہ کی گستاخیاں کرتے ہیں تو آقا کی آنکھوں میں آنسو نکل آتے ہیں کہ یہ میرے رب کی یہ باتیں کر رہے ہیں. اس لیے سورہ یاسین میں اور کئی آیتوں میں اس کا خلاصہ کئی صورتوں میں کھولا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا یحزنک قولہم. واہ واہ واہ، تم بس آپ کو ان کی بات گمناک نہ کرے. وہ بات کیا ہے؟ یہی باتیں جو میں کر رہا ہوں. وہ خدا کی توحید کے خلاف بات کر رہے ہیں، اس کے خلاف، اور وہ اللہ تعالیٰ حضور اس سے پریشان ہوتے ہیں. اور قرآن کے کئی مقام ایسے ہیں، سورہ سبا ہے، سورہ زاریات ہے، سورہ یونس ہے، اس کے اندر وہ جو مقام بیان کیے گئے ہیں نا کہ وہ سب کھڑے ہو جاتے ہیں بدمعاش، وہ بلی کرتے ہیں، شور ڈالتے ہیں. جب حضور بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے. کیا ہے، کس طرح سے؟ جب وہ ساری باتیں کرتے ہیں تو یونس میں ہے، زاریات میں ہے، سورہ سبا میں ہے، اور کچھ نہیں. تو آقا کھڑے ہوتے ہیں تو وہ قسم اٹھاتے ہیں کہ مجھے اللہ کی قسم ہے میرا رب تنہائی پیدا کرتا ہے اور وہ تنہائی جاننے والا ہے. تو حضور بس قسم اٹھاتے ہیں کہ وہ ہے. وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں نہ مانو، میں جو قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میرا رب اس طرح ہے. اب وہ جو رب کے علم کے بارے میں، رب کی قدرت کے بارے میں وہ بدبخت باتیں کرتے تھے، آقا ان سے پریشان ہوتے تھے، ان کے دل پہ تکلیف ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا یحزنک قولہم، ان کی یہ باتیں تمہیں گمناک کر رہی ہیں. عام لوگ کہتے ہیں حضور کو یہ باتیں گمنام کرتی تھی جب ان کو شاعر کہتے تھے. نہیں، وہ باتیں تو بعد کی ہوں گی. وہ تو اللہ کے رسول تھے، وہ جس مشن پر تھے نا، اصل میں جب اللہ کے بارے میں باتیں ہوتی تو تب وہ قسمیں اٹھاتے تھے، تب وہ گمناک ہوتے تھے. آگے جا کر میں کبھی موقع ملا انشاءاللہ تو یہ یحزن کی آیتیں میں اکٹھی کر کے آپ کو پڑھ کے بتاؤں گا. بلکہ جہاں یہ یحزن کی آیتیں آتی ہیں نا، اگر اللہ آپ کو توفیق دے اور ان آیتوں کو پڑھیں تو اس سے آگے پیچھے کی آیتیں خدا کی توحید کی آیتیں، اس کے علم کی، اس کی قدرت کی آیتیں ہیں. وہاں پر یہ سارا سلسلہ ہوتا ہے. وہاں اللہ فرماتا ہے وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ. سورہ یونس میں پڑھ لے اور اس کے بعد لفظ آتا ہے يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ کے بعد قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ. یہ آیت اس کے بعد آتی ہے. حضور کو یہ چیزیں پریشان کرتی تھی کہ وہ رب کی بیوی کہیں، رب کی اولاد کہیں، رب کے شریک بنائے. یعنی وہاں شرک اور توحید کا معاملہ ہی کچھ اور تھا. اور ہمارے زمانے میں لوگوں نے پچھلے 700 سال ابن تیمیہ الحرانی کے بعد اس کو اس طرح سے کر دیا ہے کہ جیسے کوئی اور ہی مسئلہ توحید کا بنا کے رکھ دیا. یہ چیزیں تھی، خدا کا علم تھا، قدرت کو وہ نہیں مانتے تھے. انشاءاللہ میرے رب مجھے توفیق دے، یہ توحید اور رد شرک پر میں بہت قرآن سناؤں گا آپ کو. فلا یحزنک قولہم، آپ ان کے آپ غمگین نہ ہو. میں اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں جہاں یہ یحزن کا لفظ آتا ہے نا تو یہ میرا رب اپنے حبیب کو لوریاں دیتا ہے، تسلیاں دیتا ہے کہ فکر نہ کریں، ابھی وقت آنے والا ہے. انا نعلم ما یسرون وما یعلنون. یہ تو اور بھی بہت کچھ کہتے ہیں جن کا یہ اعلان نہیں کرتے، پر میں جانتا ہوں ان کے اندر کیا ہے، ان کے باہر کیا ہے. اگر یہ زبان سے کہہ بھی دیں نا، اگر یہ کہہ بھی دیں کہ اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تو وہ یہاں ہوگا. انا نعلم ما یسرون وما یعلنون، میں جانتا ہوں اندر کیا ہے. اب اگلی بات سنیں خدا کی قدرت پر. فلا یحزنک قولہم اولم یر الانسان، اللہ فرماتا ہے انا خلقنا من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. کیا انسان کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، پھر یکا یک وہ سری جھگڑالو بن گیا، جھگڑا کرنے والا بن گیا. اب وہ جھگڑا اللہ کے ساتھ تو نہیں کر رہا تھا، جھگڑا تو حضور کے ساتھ وہ کر رہے تھے. فرمایا ان کو ماننا، مجھے ماننا، ان کی اطاعت کرنا، میری اطاعت کرنا،
اور ان کے پیچھے لگنا میرا، ان کی بات میری بات ہے، اور ان سے جھگڑا مجھ سے جھگڑا ہے۔ اب حضور جو ان سے جھگڑا کر رہے تھے وہ اس بات کا تو نہیں کر رہے تھے کہ مجھے آپ ساحر کیوں کہتے ہیں، مجھے مجنون کیوں کہتے ہیں، ان باتوں کا تو جواب وہ رب العالمین حضور کے لیے دیتا تھا، قسمیں اٹھا اٹھا کر دیتا تھا۔ کیوں؟ خدا کی علم و قدرت پر جب اس کے حبیب نے قسمیں اٹھائی نا، اب آقا کا جو انہوں نے کہا تو اس پر پھر رب نے قسمیں اٹھائی۔ یہ فلسفہ تھا قسمیں اٹھانے کا، اب وہ میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ میں وہ آیتیں پڑھتا آپ کے سامنے۔ اولم یر الانسان انا خلقنا من، یہ جھگڑا کرتا ہے کیا؟ وضرب لنا مثلا ونسی خلقا قال من یحیی العظام وہی رمیم، اور وہ ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اپنی پیدائش کو بھول گیا، کہتا ہے ان گلی سڑی ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، آپ انہیں جواب دیجئے کہ انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ زندہ کیا، جو سب طرح کی پیدائش کا بخوبی جاننے والا ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا علم و قدرت کی باتیں تھیں وہاں پر۔ یہ لفظ دیکھ لیں، یاد کر لیں اس لفظ کا، یاسین۔ ہم یاسین پڑھتے ہیں صرف گھر نیا لیا، دکان نہیں لی، برکت کے لیے، اور جو عالم دین آتے ہیں ان کو اتنا بھی نہیں کہتے کہ کسی آیت کا ہمیں ترجمہ بتا دیں، کچھ تھوڑا سا بیان ہو جائے۔ آپ بھی جلدی میں، ممکن ہے وہ عالم بھی جلدی میں ہو، ورنہ یہ یاسین جو بزرگوں نے شروع کی تھی نا پڑھنا، اس کا تو یہ مطلب تھا کہ خدا کی علم بیان کریں، اس کی قدرت بیان کریں، اس کی اسماء کا ذکر کریں، لوگوں کو معنی بتائیں تاکہ اس کے صدقے سے خدا کی رحمت کا نزول ہو۔ اب یہ لفظ دیکھیں، وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، وہ خالق ہے ہر چیز کا، اور علیم، وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اب علم و قدرت کی بات آ گئی تو وہ میں جو آج بھی کہا، پیچھے بھی کہا، آگے بھی کہوں گا کہ شیطان نے اپنے چیلوں کے ذریعے سے، اپنے جو تھے نا اس کے ایجنٹ، کاہن اور سردار، ان کے ذریعے سے یہ بات ڈالی تھی کہ اللہ تنہا کر نہیں سکتا، اس لیے اس نے ان کے لیے کچھ شریک تجویز کر دیے، اور وہ شریک اس کی ذات کا حصہ بنا دیے۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، تو وہ اس کا جز مانتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اصل بات کیا ہوئی، یعنی یہ شرک کس رستے سے آیا، وہ وحدت کہاں سے لوگوں نے چھوڑی، وحدت سے کہاں سے دور گئے، جب در انبیاء چھوڑا۔ اب ان آیتوں میں بھی دیکھ لیں، سارا حضور کا ذکر ہے۔ یاسین کو کبھی ابتدا سے پڑھے، یاسین شروع سے پڑھے، کہاں سے یہ ساری توحید ملی ہے، وہ یاسین نے بتائی ہے، حضور کا اسم گرامی ہے، اور ان کی قسم اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ صحیح راستے پر ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، کیا وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ بے شک قادر ہے، وہی تو پیدا کرنے والا دانا ہے اور جاننے والا ہے۔ میں نے آپ کو بار بار کہا علم و قدرت کے رستے سے یہ بات آئی ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے بلا والخلاق العلیم، یہ میں آیتیں دوبارہ پڑھوں گا انشاءاللہ جب میں خلق و تدبیر کی بات کروں گا اس موضوع پر۔ آج یہ میں صرف یہ کر رہا ہوں کہ شریکوں کی انہوں نے ضرورت کیوں محسوس کی، اور جب بھی آپ قرآن پڑھیں سبحان لفظ آئے تو ٹھہر جایا کریں۔ سورت اس کے بعد فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس کی تو اتنی طاقت ہے کہ جب وہ ارادہ فرماتا ہے نا تو بس کن کہتا ہے ہو جاتا ہے۔ اور تم کہتے ہو کہ اسے شریکوں کی ضرورت ہے، تم کہتے ہو اسے بیوی کی ضرورت ہے، اسے بیٹیوں کی بیٹوں کی ضرورت ہے، نہیں، اس کی طاقت تو کن کی ہے۔ یہ باتیں کرنے کے بعد اب سورہ یاسین کا آخر دیکھیں، فسبحان الذی بیدہ، وہ پاک ہے کس بات سے، یہ جو تم کر رہے ہو شراکت والی باتیں، بیدہ ہی ملکوت، ہر چیز اس کے ہاتھ میں، اس کے کنٹرول میں ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کے اندر ایک بڑا وسیع موضوع ہے جو علم قدرت کا ہے، بلکہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ بس ہے ہی یہ تو یہ بات غلط نہ ہوگی، اور یہ انبیاء کے ذریعے سے پتہ چلا، اولیاء کے ذریعے سے۔ تو شیطان نے اس رستے سے حملہ کیا، اور جب اس رستے سے حملہ کیا تو اب اس رستے کا آٹومیٹیکلی میننگ یہ نکلا، یا ایھا الذین آمنوا،
ला ततवल्लौ कौमन गदिबल्लाह अलैहिम कद याइसू मिनल आखिरह कमा याइसुल कुफ्फार मिन अस्हाबिल कुबूर। मुशरिकों से ये कहा, खबरदार ये कब्रों वाले जो हैं इनके पास न जाना, ये कब्रों वाले जो हैं इनके करीब न जाना, उनसे मायूस कर दिया। अब मायूस के दो माने हैं, मैं वही एक माना कर रहा हूं जो आज के मेरे मौजू से मुतल्लिक है कि कब्रों वाले कभी उठेंगे नहीं। आज अब शैतान ने उनके ज़हन में ये बात डाली कि ये कब्रों वाले कभी ना उठेंगे, ना खुदा इनको उठा सकेगा, ये तो मुर्दा हैं, ये ख़त्म हैं, ये कुछ नहीं है। तो अब शैतान उनको ये कैसे कहेगा कि तुम इनके पास जाओ, इनकी इबादत करो, इनसे मांगो, ये तुम्हें देंगे। ये तो लॉजिक के बात खिलाफ हो गई, ये अकल के खिलाफ बात हो गई। ये किस तरह से होगी? उन्हीं के तो वो खिलाफ कर रहा है, अहले कुबूर से ही तो वो दूर ले जा रहा है, उनके बारे में वो कैसे कह सकता है? और जब वो आखिरत को फिर दूसरा ये बात की जाती है, लोग कहते हैं कि जी शैतान जो मुशरिक थे वो कहते थे ये कब्रों वाले हमें बख्शवा लेंगे। ये मैंने पूरी आयतें आपके सामने पढ़ी। ना वो जन्नत को माने, ना वो जहन्नम को माने, ना वो दोज़ख को माने, ना वो क़यामत को माने, ना वो कब्रों वालों की ज़िंदगी को माने। जब कुछ ना माने तो वो ये कैसे कहेंगे कि ये हमारी सिफारिश करेंगे, हमें जन्नत में ले जाएंगे, या वो उनके पास जाकर मांगे? वो तो मानते ही नहीं थे उनको। अब लोगों ने कहानियां कर ली। नूह अलैहिस्सलाम की बीवी 5 दरबारों पे जाती थी, मक्को वाले 200 दरबारों पे जाते थे, वहां वो लून देते थे, फ्लावर लाते थे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ना कुरान, ना हदीस, ना तारीख, ना अरब के अशार, किसी जगह इसका जिक्र नहीं। जिन बातों को कुरान रद्द करता है, हैरान कौन बात यह है कि कोई बंदा कब्र के अजाब की बात करके ये अपनी तरफ से ही कह देता है और लोग उसकी बात को मानने लगते हैं। अल्लाह के बंदो, इस तौहीद को याद करो। अल्लाह ताला एक है अपनी ज़ात में, वो बनाने में एक है, चलाने में एक है। ना उसकी ज़ात में कोई शरीक है, ना उसके पैदा करने में, ना चलाने में। वो अल्लाह, वो एक है। अल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है अपनी मर्जी में, अपने काम करने में। कुरान के अंदर इस मजमून को इंशाअल्लाह आगे फिर मैं बयान करूंगा कि पहला शिरक जो हुआ है वो शिरक फी ज़ात हुआ है। अगर कोई बंदा शिरक फी ज़ात को समझ ले, बाकी सारे शिरक उसकी समझ में आ जाएंगे। लेकिन हमारे दोस्तों ने शिरक फी ज़ात का जिक्र तरक कर दिया, ताकि अगर ये किया तो वो तो शिरक सारा समझ में आ जाएगा। मेरे साथ जो बातें हुई इंशाअल्लाह मैं उनके किस्से सुनाऊंगा अगली प्रोग्रामों में। जो कुछ मैंने कहा अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।